नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। यकीनन वो जगह जो खुदावंद ने तैयार की वो एक खूबसूरत जगह मेरे लिए, आपके लिए, कुल आलम के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और जो यसु मसीह पे ईमान लाके और उसको खुदा का बेटा और नजात, हमारा नजात दहिंदा मानते हुए जब वो खुदावंद के पास आते हैं तो कलाम मुकद्दस कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और ये हमेशा की ज़िंदगी यकीनन हमें खुदा के उस बड़े प्लान के वसीला से, उस मंसूबा के वसीला से जिसको हम आलमी निजात का मंसूबा कहते हैं, यानी कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को भेज दिया ताकि वो दुनिया का कफ़ारा बने और वो शरीयत के उस पूरे का उस तकाज़ा को पूरा करे जो ये कहता था कि शरीयत ये कहती थी और शरीयत का ये तकाज़ा था कि हर गुनाह के लिए एक कुर्बानी ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे अपने खुदावंद यसु मसीह के ताल्लुक़ से, उनके कफ़ारे के सफ़र के ताल्लुक़ से, कफ़ारा सलीब पर दिया, ये आज का हमारा उन्वान है। और इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि ये सफ़र क्यों ज़रूरी था और ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ और ये सफ़र जब ख़त्म हुआ तो दुनिया के लिए ये क्या खुशखबरी लेके आया। आज इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। और आज जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि यीशु मसीह का ये सफ़र जो कफ़ारा सलीब पर है, यानी कलवरी का सफ़र भी इसको कहा जाता है, इसको और भी बहुत से नाम दिए गए हैं। हम जब इसको इस जो खुदावंद की जी उठने को जब हम मनाते हैं तो हम इसको रेजरेक्शन डे भी कहते हैं, दुनिया इसको ईस्टर के नाम से भी जानती है। अब जब उस हफ्ते में हम दाखिल हो चुके हुए हैं और चंद दिनों बाद मनाया जाएगा जो दिन, वो है गुड फ्राइडे का दिन। और यकीनन ये गुड फ्राइडे का दिन हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए यकीनन एक अच्छा दिन, गुड फ्राइडे यानी कि एक अच्छा मुबारक जुमा इसको हम कहते हैं, ये बन गया। मुबारक इसलिए कि मैंने और आपने और कुल आलम ने इस कफ़ारे के वसीला से जो है हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर ली। मसीह के लिए यकीनन ये एक दुख भरा दिन था क्योंकि मसीह ने अपनी जान कुर्बान करने से पहले बहुत दुख उठाए और बहुत उन पर जुल्म और सितम का जो है वो उठाया गया। यकीनन उनके लिए ये एक दुख का दिन था, लेकिन हम दुनिया के लोगों के लिए ये एक खुशी और शादमानी का दिन बन गया क्योंकि हमारे गुनाहों की मखलसी और निजात का बंदोबस्त कर दिया गया। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये सफ़र कहाँ तक कहाँ पहुँचा, मुकम्मल हुआ। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजिली। डॉक्टर अख्तर अंजिली को आप सब जानते हैं, हमारे साथ बहुत सालों से प्रोग्राम्स में आ रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ कलाम का एक वसी मुशाहिदा रखते हैं और हम ने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी जब प्रोग्राम किए तो तहकीक के साथ, और इन्होंने अच्छे तरीके से सारे प्रोग्राम आज तक करते आए हैं। हम इनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इनकी सारी खिदमत के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं जो वो कलाम की करते हैं और फिर मेडिकल के वसीला से इंसानियत की करते हैं। डॉक्टर अंजिली, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम हम करते हैं। आज के इस कफ़ारा सलीब पर यानी अटोनमेंट ऑन द क्रॉस, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके ताल्लुक़ से आप बात क्या करना चाहेंगे या क्या देना चाहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे तारुफ में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मैं उनके लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बेशक मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और तहकीक के हवाले से मैं बहुत सी चीज़ों पर तहकीक करता हूँ, लेकिन उन तमाम चीज़ों की मरकज़ियत बाइबल मुक़द्दस होती है। यानी
اگر میں نے اسلام اور تصوف پر تحقیق کی ہے اور اس پہ ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے، صوفیزم اینڈ جہاد. اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں 1-2 چیپٹرز ہیں میرے جو کیمبرج پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، وہ بھی صوفیزم کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مضامین اور بہت سی تحریریں میری شائع ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد جو ہے وہ بائبل مقدس کی صداقتوں کو سمجھنا ہے. اگر میں آرکیالوجی کا مطالعہ کرتا ہوں، آثار قدیمہ کے علم کا مطالعہ کرتا ہوں، یا اسٹرونومی کا مطالعہ کرتا ہوں، یا کیمسٹری، فزکس، یہ تمام وہ علوم ہیں جن کا میڈیکل سے تعلق اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے فزیولوجی، بائیو کیمسٹری یا فارماکالوجی کا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس کے ساتھ ہے. اور میرا یہ نتیجہ ہے کہ جب آپ یہ تمام علوم پڑھتے ہیں، جینیٹکس پڑھتے ہیں، جب آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، اسٹرونومی پڑھتے ہیں، آرکیالوجی کی اسٹڈی کے نتائج کو دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے سے آپ کو بائبل مقدس کی بہتر طور پر سمجھ آتی ہے. اور جب آپ بائبل مقدس کو روحانیت میں رہ کر پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو ان تمام علوم کی طرف مبذول کرتی ہے تاکہ آپ دنیا کے یہ علوم سمجھیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ دنیاوی علوم جو ہیں وہ الگ ہیں اور روحانی علم الگ ہے. دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے، فطرت خدا کی تخلیق ہے، اور وہ تمام مضامین اور وہ تمام باتیں، قوانین، ثقل کے قانون جو ہے، ریلیٹیوٹی کے قانون جو ہے، باقی سارے کیمسٹری، فزیولوجی، جینیٹکس، تمام علوم جو ہیں وہ ایک خدا کی طرف ہماری نمائندگی کرتے ہیں اور اس کی روحانیت کی طرف بائبل مقدس ہمیں لے کے جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم فطرت کے مضامین کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کی ہمیں بہتر سمجھ آتی ہے، اور اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان تمام علوم کی ہمیں بہتر سمجھ آتی ہے. جو بہترین اسکالرز گزرے ہیں اس دنیا میں انکلوڈنگ آئزک نیوٹن، وہ بائبل مقدس کے بہت زیادہ اور گہرے طالب علم تھے، اور دنیا یہ بات کم جانتی ہے کہ آئزک نیوٹن نے سائنس پر کم اور بائبل مقدس کی تشریحات پر زیادہ لکھا ہے. دانیل نبی کی کتاب کی مکمل تشریح آئزک نیوٹن نے کی، اور آئزک نیوٹن آج تک دنیا کے بہت بڑے سائنسدانوں میں سے ایک ہیں، مسیحی تھے. اور اس طرح سے اور بھی بہت سے سائنسدانوں کا میں نام لے سکتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب فطرت کے، خدا کی بنائی ہوئی کائنات کے طالب علم ہیں، اور یہ خدا کا خط ہے ہمارے نام. اور جب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کی تخلیقات کی سمجھ آتی ہے، اس کے کردار کی سمجھ آتی ہے. اور جب ہم اس کی تخلیقات کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی عظمت، اس کی بیش بہا قدرت کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سلیپ پر ہے. وقت کو سمجھنے کے لیے، وقت، ٹائم، فزکس کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی کتاب، ایک بہت اچھی کتاب لکھی، بڑی نہیں چھوٹی کتاب ہے، اسٹیون ہاکنگ نے، اے بریف ہسٹری آف ٹائم. اور اس کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے ایک جملہ کہ اگر ہم ایسا کریں گے then we shall understand the mind of God. This is اسٹیون ہاکنگ، 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سائنسدان جو معذور تھا اور ویل چیئر میں رہتا تھا. لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ مل کر میں بائبل مقدس کا ایک طالب علم ہوں. میں نے کبھی اپنے آپ کو بائبل مقدس کے بارے میں کوئی بڑا ٹائٹل دینے کی کوشش نہیں کی. میں پادری نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن آئی ایم اے ڈیپ اینڈ ڈیووٹڈ اسٹوڈنٹ آف دا بائبل. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا تفصیلی ابتدائیہ دیا ہے اور میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے. اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو سفر ہے، کفارے کا سفر جو ہے، صلیب تک پہنچنے کا سفر جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروع ہوتا ہے سنڈے والے دن.
यसु मसीह जब हमने ये संडे मनाया तो पूरी दुनिया में आपने देखा होगा फेसबुक पे आगे पीछे खजूरों का डालियां लिए लोग जो है यसु मसीह उस सफ़र पे निकले, और ये सफ़र पे जब वो निकले हैं तो ही एग्जैक्टली न्यू, उनको पूरे तौर पे समझ थी, पता था कि वो किस मकसद के लिए निकल रहे हैं। ये नहीं था कि वो गए और उनके लिए हो गया। एक हफ्ता पहले डॉक्टर अंजलि साहब देखें, ये बड़ा अहम है इसको समझना कि एक हफ्ते पहले इसी यरूशलेम में यहूदियों ने और सरदार काहिनों ने, फकीहों, फरीसियों ने उन्हें मार देना चाहा, और लिखा है कि वो उनमें से निकल गए और उन्होंने कहा कि मेरा वक्त नहीं आया। और एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद वो जब निकले हैं तो उन्होंने कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है, और वो चल पड़े शागिर्दों को लेके। और लिखा है शागिर्दों ने कहा कि जो उस्ताद तू अभी तो तेरे ऊपर इस तरह के वहाँ पे मार डालने की बात थी, यीशु ने कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है। और ये वक्त उन्हें पता था कि अब वो वक्त क्यों है। मैं इसके ताल्लुक से भी बात आपसे भी करूँगा, थोड़ा सा इस पर बात हम करेंगे। लेकिन अगर आप ये मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 17 से 19वीं आयत पढ़ दें तो ये बहुत अहम है, आयात हैं जो हमें बताती हैं। और इससे पहले कि आप पढ़ें, मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को, आज ये बहुत अहम प्रोग्राम है, मसीह की सलीब के ताल्लुक से, कफ़ारा के ताल्लुक से, मेरी और आपकी मखलसी के ताल्लुक से, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या जहाँ के भी देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज को लाइक कीजिए ईमान के सफ़र को, और इसी तरह हमारा पाक ज़िंदगी पेज है, आप उसको लाइक कीजिए। होशाना लाइव है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, ये ऐप है, हमारे ज़िंदगी टीवी का ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए। और ये प्रोग्राम जो है एशिया सेट 7 पे बहुत से ममालिक में जाता है। आप अपने अजीज़ों को बता सकते हैं कि उस पर भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और फिर से कहता चलूँगा कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप जो है इस प्रोग्राम के वसीला से ख़ुद भी बरकत पाएँ और दूसरों को भी बरकत तक पहुँचाएँ। और हमारा ख़ास इसके लिए एक नंबर भी है, वो भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, +44 793 1174 775। ये ख़ास नंबर है, स्क्रीन पे आ रहा है। और इसके अलावा भी जो नंबर आते हैं आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपना जो भी सवाल है वो भेज सकते हैं। और फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं, ईमान का सफ़र पेज पे आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, तो आप वहाँ भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। डॉक्टर अंजलि, हम बात कर रहे थे इस हवाले के ताल्लुक से, अगर आप इसको काइंडली पढ़ दीजिए। जी। मत्ती की इंजील और उसका 20वां बाब 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत। और यरूशलेम जाते हुए यसु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन ज़िंदा किया जाएगा। अब ये हवाला जब आपने पढ़ा है तो इसको आप देखें कि ये पूरा यीशु मसीह एक हफ़्ता पहले जो है अपने शागिर्दों को सब कुछ बता रहे हैं। वो ये उन्हें बता रहे हैं कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार, इब्ने आदम यानी यीशु मसीह नासरी जो है, ये उनका टाइटल था, इब्ने आदम ज़मीन पे रहते हुए सरदार काहिनों के और फ़कीहों के हवाले किया जाएगा। वो उसे कत्ल करने का हुक्म देंगे, उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे। और रोमन गैर कौम के लोग थे और गैर कौमों के वहाँ पे लोग आते थे, बसते थे, और लिखा है कि वो उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और मसलूब करेंगे और तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। ये सब कुछ यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस मत्ती के अंजील में ये बयान है, ये लिख दिया गया है, यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं ये। तो ये बड़ा क्लियरली सारी पिक्चर को उन्होंने बता दिया। अब ये जब निकले हैं तो ये निकले हैं ईद फसा मनाने के लिए। और यहूदी जितने भी यरूशलेम से बाहर रहते थे, ये उन पे लाजिम था कि 3 ईदें जो हैं, ईद खैमों की ईद,
اس کے بعد عید پینٹیکوسٹ اور پھر پاس اوور یعنی کہ عید فصح. ان تینوں عیدوں پہ ان کو لازم تھا یہودی جو یروشلم سے باہر ہوتے تھے کہ وہ یروشلم جائیں اور وہاں جا کے ہیکل میں اس عید کو منائیں. اور اس پاس اوور کی عید میں ایک اور خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی 3 عیدیں تھیں. اس لیے ایک ہفتہ منائی جاتی تھی کہ عید فصح، بے خمیری روٹی کی عید اور پہلے پھلوں کی عید. آپ ذرا عید فصح کی اہمیت پہ ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے گا. جی، عید فصح دراصل اس وقت سے بنی اسرائیل کو عید کے طور پر دی گئی جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تھے. اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو خروج 20 باب میں یہ بات، خروج 12 باب میں یہ بات بڑی واضح طریقے سے لکھی گئی ہے کہ اس وقت خدا نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اپنے لوگوں کو لے کر فلاں دن نکل جانا ہے، اور اس دن 14ویں کی رات تھی، اور حکم یہ آیا کہ اس دن تم نے ایک 1 سالہ بے عیب نر برا لینا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے اور اس کو بھون کر کھانا ہے. اور یہ جو عمل ہے اس کو آپ نے سال ہا سال منانا ہے. بلکہ جس دن یہ شروع ہونا تھا وہ یہودی کیلنڈر کے سال کا آغاز تھا. 12 باب کی خروج 12 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. لہٰذا یہ جو عید فصح ہے یہ قربانی کی عید اس طرح سے تھی کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم نے ایک برا قربان کرنا ہے، اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر لگانا ہے، اور تاکہ تمہیں موت کا فرشتہ ہلاک نہ کرے، اور اس دن باقی مصریوں کو ہلاک کیا جائے گا. اور یہ پورا جو تفصیلی بیان ہے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں خروج 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے. اور اس بات کو کہ خدا نے ایک برے کے خون کی وجہ سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے زندہ نکال لیا جب ان کے پلوٹے مارے گئے اسی رات، اور یہی عید فصح ہے. لفظ فصح جو ہے عبرانی زبان میں پسخ، تو پسخ کا مطلب ہوتا ہے پاس اوور، بلکہ انگریزی میں سے کہتے ہیں بھی پاس اوور ہے. پاس اوور کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کو موت کا فرشتہ آئے گا تو ہی ول ناٹ ڈسٹروائے یور چلڈرن، وہ تمہارے پلوٹے نہیں مارے گا بلکہ وہ ان کے اوپر سے تمہارے خیموں تمہارے گھروں کے اوپر سے گزر جائے گا. دی اینجل آف ڈیتھ ول پاس اوور یو اینڈ ول ناٹ ہارم یو، تمہارے پلوٹے بالکل ویسے ہی رہیں گے. اور پھر یہ ساری چیز جب ہوئی تو یہ دراصل اس وقت یہودی قوم کے لیے یوم آزادی تھی. بالکل، نہ صرف یوم آزادی تھی بلکہ یوم نجات تھا. بالکل، اور آزادی بھی انہیں مل گئی، مصریوں سے نجات بھی مل گئی، ان کے پلوٹے بھی زندہ رہے جبکہ مصریوں کے پلوٹے مارے گئے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سال ہا سال وہ، اور یہ عید فصح تھی جو ان کو حکم تھا کہ مناتے. اور نسان مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ عید فصح شروع ہوتی تھی اور 4 دن تک وہ جو برا جو تیار کیا جاتا تھا اس کو وہ یروشلم میں گھماتے تھے، ہیکل میں لے کے آتے تھے، گھماتے تھے. اور یسوع مسیح کا جانا یہ ایک خاص بات ہے، اس کو دیکھنے کی بات ہے کہ یسوع مسیح اپنی سفر کو جس دن یہ عید فصح شروع ہو رہی ہے 1 مہینے کی، اس دن سے ہی وہ شروع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شروع کرتے وقت اپنے شاگردوں کو ہم نے جیسے دیکھا کہ کمپلیٹ پکچر بتا رہے ہیں. اور اب وہ جانتے ہیں کہ یہ جب اس نے کہا کہ وہ مصلوب کریں گے تو وہ بے عیب برا، جو خدا کا برا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو یہ دنیا کے گناہوں کی معافی کے لیے. اب یہ مصر میں جو ہوا یہ تو صرف مصری بنی اسرائیل کے لیے ہوا، لیکن یسوع مسیح عالم
عالمگیر نجات کا جو میں نے پہلے لفظ لیا تھا، یہ عالمگیر خدا کا منصوبہ عالمگیر نجات کے لیے جو ہے یہ وہ منصوبہ ہے جس کو یسوع مسیح پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ یہ اس میں اور اس کی بڑی اہم بات یہ تھی کہ یہودی اس بات کو مانتے ہیں آج تک بھی کہ ابھی مسیحا نے آنا ہے، اور وہی ہے جو ان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئیں گے اور ہیکل میں آئیں گے. تو وہ اس تہوار سے 4 دن پہلے، جب برہ کی قربانی سے 4 دن پہلے ہیکل کو کھلا رکھتے تھے. اور ہم اس بات کو بھی بڑا خوبصورتی سے ہم بیان کیا گیا بائبل میں کہ جب یسوع مسیح وہاں گئے تو وہ لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے ہیکل کی صفائی کی. ہیکل میں کاروبار ہو رہا تھا، کبوتروں کا کاروبار ہو رہا تھا، بکروں بچڑوں کا کاروبار ہوتا تھا، تاکہ یہ ایک طرح کی ان کو سہولت دینے کے لیے کہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور پھر وہاں پہ جو کرنسی منی چینجر تھے وہ کرنسی کا کاروبار. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ان کو کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے دعا کا گھر کہلائے گا. اور اس کو انہوں نے پاک کیا، صاف کیا. پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اس بڑی قربانی کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے، وہ جو قربانی یسوع مسیح نے دینی تھی. اور لکھا ہے کہ وہ جب سفر پہ جا رہے ہیں تو راستے میں جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ اس گدھی کے بچے کو، جس کو ہم پام سنڈے کی بات ہم کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی آئیں گے. ہمارے پاس ایک سوال ہے یہاں پہ، مسیحیت میں گناہوں سے کفارے کا کیا مطلب ہے؟ تو ابھی ہم نے کچھ تو اس کو بیان کر دیا کہ مسیحیت میں وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے، مصر میں جب جو ہے عید فصح جس کو منائی جاتی ہے، اور خدا کا جو فرشتہ ہے وہ بنی اسرائیل کو چھوڑتا گیا، جس پہ برے کا لہو تھا، جس پہ وہ برے کا لہو جن چگاٹھوں پہ لگا تھا، دروازوں پہ لگا تھا، چھوڑتا گیا. لیکن آج مسیحیت میں گناہوں سے کفارے کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع کے لہو سے دھل گیا، جس کے اوپر یسوع کا لہو لگ چکا، یعنی کہ جو یسوع مسیح پہ ایمان لے آیا کہ یہی وہ خدا کا برہ ہے، یعنی خدا کا اکلوتا جو دنیا کے گناہوں کے لیے بھیج دیا گیا، اور اس کے خون بہانے سے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچوں سے وہ گناہ جو باغ عدن میں ہوا اور وہ اس کی قربانی دی جا سکتی، جس کی سرشت انسان کے خون میں شامل ہو چکی تھی. اب اس کو ایک ہی قربانی، یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہی دور کر سکتی. ڈاکٹر انجلی، آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے. جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. میں اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. کفارے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پیمنٹ کرنا، کسی چیز کا رینسم دینا، کسی چیز کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنا. مثال کے طور پہ اگر آپ کی کوئی چیز کسی اور جنگ لے لیں، جنگ کی حالت میں آپ کے کچھ سپاہی دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارے ہیں، ہم ان کا جو مرضی کریں، یہ جنگی قیدی ہیں، مار دیں چھوڑ دیں. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، آپ نے ان کو مارنا نہیں ہے، آپ نے ان کا جو لینا دینا ہے وہ ہمارے ساتھ کر لیں. تو آپ ان کی قیمت ادا کر کے ان کو ان سے چھڑا لیتے ہیں، یعنی یو پے دا رینسم. اب جب انسان نے گناہ کر لیا تو وہ اپنی مرضی سے وہ خدا کی سلطنت سے نکل کر شیطان کی گمراہی کی نافرمانی کی سلطنت میں جا چکا تھا. یعنی اب وہ پاکیزہ نہیں رہا تھا، وہ خدا کی سلطنت کا حقدار نہیں تھا، وہ اب شیطان کے قبضے میں تھا. اس کی روح، اس کے کرتوت، اس کے کاروبار، ایوری تھنگ واز انڈر دا sin permeated everything. خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق جسے میں نے اپنے امیج میں، اپنی شبیہ میں، اپنی صورت میں بنایا، میں اس کو واپس حاصل کروں گا. مگر وہ تو گنہگار تھا، لہٰذا خدا کے لیے یہ ضروری تھا اس کے نظام عدل کے مطابق کہ وہ انصاف کے طور پر، وہ یہ تو نہیں ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے گناہ کیا ہے، نہیں چلو ٹھیک ہے آ جاؤ میری طرف. ان کے گناہوں کا، بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا افزانہ دینا ضروری تھا. کرسچینٹی میں کفارے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک، پوتر، بے داغ بدن، بے داغ
جسم کی قربانی دے کر، اپنی روح کی قربانی دے کر اس نے انسانوں کا افزانہ دے دیا، کفارہ ہو گیا، یعنی اب ہم دوبارہ خدا کے ہیں، اب ہم شیطان کی طاقت اور اس میں نہیں رہے، جی اس کے اختیار میں رہے۔ اور یہی یسوع مسیح کا جو سفر تھا، ہم جب بات کر رہے ہیں یہ کلوری کے سفر کی، مسیح کے کفارہ صلیب پر کے سفر ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ اب جب وہاں پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ راستے میں ہیں، اور راستے میں سے پھر یہ وہ سفر جس میں وہ لکھا ہے کہ وہ گدھی کے بچے کے اوپر بیٹھ گئے اور کپڑے ان کو جو ہے ان پر لاد دیے گئے، اور وہ لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، ان پہ ڈالے۔ اور اس میں ایک اور چیز بیان کروں کہ یہاں ایک بڑا ایک اکثر اس کو غلط کہا جاتا ہے کہ گدھی اور اس کے بچے کو لے آئے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ لکھا ہے کہ وہ کپڑے جو ڈالے گئے تھے ان پہ ڈالے گئے، وہ ان پر بیٹھ گیا۔ تو یہ ہمارے جو خاص طور پہ نقاد ہیں مسلمان بھائیوں میں سے، وہ کہتے ہیں جو دونوں پہ ایک شخص کیسے بیٹھ گیا، تو وہ ان دونوں پہ نہیں بیٹھا، وہ ان کپڑوں پہ بیٹھ گیا، مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے ایک اور بات خاص طور پہ یہاں پہ ضروری ہے، اس کو ہم دیکھ لیں۔ متی کی انجیل اس کا اگر 21واں باب اور 12 سے 13 آیت ہم دیکھتے ہیں، اس میں ذرا آپ اس کو پڑھ دیجئے، 21واں باب۔ جی، متی رسول کی انجیل 21واں باب 12ویں 13ویں آیت۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا تھا، میں نے کہا اس لیے پڑھ دیں تاکہ اس میں پتہ لگے لوگوں کو۔ اور یسوع مسیح نے ایک اپنی خدمت کے شروع میں جب دیکھتے ہیں ہم 2 دفعہ ہیکل کی صفائی کی ہے، ایک دفعہ اپنے جو ہے خدمت کے شروع میں، اور ایک دفعہ بھی خدمت کا آخری دن ہے۔ اور وہ جیسے میں نے بتایا کہ 4 دن تک وہ ہیکل میں جیسے یہ جو برہ قربان ہونے کے لیے لایا جاتا تھا، وہ دکھایا جاتا تھا، گھمایا جاتا تھا، وہ 4 دن کے لیے۔ یسوع مسیح 4 دن تک یروشلم میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، بیماروں کو اچھا کرتے رہے۔ ان 4 دنوں میں انہوں نے بہت سے کام کیے۔ اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا تھا، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تو میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنا۔ اب پورا کرنا کیا تھا کہ وہ کامل اور کافی قربانی جس کا تقاضا جو ہے وہ شریعت کرتی تھی کہ ہر گناہ کے لیے کفارہ دیا جائے، جس کو خاص طور پہ یہ اس گناہ کو جو خدا کی حضوری میں ہوا، باغ عدن میں گناہ، اس کا کفارہ ضروری تھا۔ تو یہ شریعت کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو یسوع مسیح نے پورا کر دیا، جو ریکوائر کرتی تھی، جو شریعت مانگتی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ایک سوال ہے، بلکہ آپ اس کو پڑھ بھی دیجئے اور جواب بھی اس کا دیجئے گا، لمبا سوال ہے، آپ پڑھ دیجئے۔ مشہور کتاب مشکوات المصباح کے 4 باب میں مرقوم ہے کہ انسان نے قربانی کے روز خدا کی خوشنودی کے لیے خون بہانے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ جو قربانی کا جانور قربان گاہ کو جاتا ہے، اور وہی جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور رسموں سمیت آ کر میزان عدل میں نیک اعمال کے ساتھ شامل ہو کر تلے گا۔ شاید لکھا گیا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پیشتر اللہ کے حضور پہنچاتے اور ادان میں نیک اعمال کے ساتھ شامل ہوگا۔ اچھا، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پیشتر اللہ کے حضور پہنچاتے اور قبول ہوتا ہے، اس لیے خوشی کرو۔ اسی حدیث کے مطابق یہ بھی لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن وضو کرتے وقت تکبیر پڑھنے کے بعد یوں کہنا چاہیے، آئے خدا اس قربانی کو میرے گناہوں کے کفارے میں قبول فرما، میرے دین کو پاک
اور بدی کو مجھ سے دور کر دے۔ یعنی حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسلمان بھی اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے قربانی کے خون پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ میں اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن محترم نے بھی لکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، تو حدیث کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں اس لیے تھوڑا سا ڈرتا ہوں کیونکہ اگر حدیث کا ہم حوالہ دیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، وہ اسٹرانگ حدیث ہے، لہٰذا اس کی چین آف نریشن ایسی ہے ویسی ہے۔ بہرحال چونکہ آپ نے یہ خود حدیث بھیجی ہے ہمیں تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس جو حدیث میں آپ نے لکھا ہے کہ جانور جب قربان کیا جاتا ہے اس سے کفارہ ہوتا ہے، مگر یہ ایک ہی بار کفارہ نہیں ہوتا، ہر سال قربان کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اس سال جب قربان ہو گیا جانور تو اس سال تک کے گناہ جو ہیں، اس سال تک کی جو روحانی لغزشیں ہیں وہ تو ختم ہو گئی، مگر جب پھر عید الاضحیٰ آئے گی تو پھر قربان کرنا پڑے گا، اگلے سال پھر قربان کرنا پڑے گا۔ مسیحیت میں کفارے کا تعلق اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کفارہ دیا تو ایک ہی بار انہوں نے، کیونکہ وہ برے نہیں تھے جسمانی طور پہ، وہ خدا کا برہ ہے، استعارتاً لکھا گیا کہ خدا نے اس برے کو بھیجا، وہ پاک تھا اور اس کی ایک قربانی سے تمام دنیا کے گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اور یہ فرق ہے مسیحیت میں اور اسلام میں۔ اور یہ میں حوالہ عبرانیوں کے نام جو پالوس کا خط ہے اس میں سے 10واں باب اور اس کی 4 آیت میں پڑھتا ہوں، اور یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ یہ کیونکہ جب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ پرماننٹ عمل نہیں تھا، ہر سال دہرانا پڑتا تھا، ہر سال قربانیاں دینی پڑتی تھی، اور دنیا کے آخر تک جو لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قربانیاں ہی دیتے رہیں گے۔ لیکن جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، میرے اور آپ کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا، یعنی یسوع مسیح کا بدن جو مقدسہ مریم کی کوکھ میں رکھا گیا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا۔ خدا کے روح سے پیدا ہونے کا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ اس میں کوئی بھی گناہ والا خون، یعنی انسانی خون جس کی سرشت میں گناہ تھا وہ شامل نہ ہو، اور وہ بدن ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ اور پوری سوکھری قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ یہ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنا یہ سفر جاری کیا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یسوع مسیح ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے قتل کیے جانے کی سازش کی گئی، لیکن وہ ان میں سے نکل گئے۔ اور جب وقت آیا جب کہ یہ فصح ہونی تھی، اور یہ فصح جو ضروری تھی کہ یسوع مسیح اب اس فصح کے اوپر وہ قربانی کا برہ بن جاتے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور لکھا ہے کلام مقدس میں بھی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اس کے لیے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب 53 اور اس کی 4 سے 11 آیت لکھا ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، آپ شفا پائیں، دنیا کے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں وہ شفا پائیں۔ اور لکھا ہے 6 آیت میں لکھا ہے اسی 53 باب کی یسایہ نبی کے صحیفہ، یہ سینکڑوں سال پہلے، 700 سال تقریباً پہلے یہ پیشن گوئیاں کر دی گئیں، یہ لکھ دیا گیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے خداوند 6 آیت میں، خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی، خداوند
खुदावंद ने ये बहुत बड़ा नबी यशायाह नबी खुदा के रूह के वसीला से हिदायत से ये लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब की यानी आपकी भी दुनिया के तमाम लोगों की बदकारियाँ उस पर लाद दी गई और वो सताया गया। 7वें आयत में लिखा है वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। उसको पता था कि मैं एक बड़े मकसद के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, इसलिए उसने मुंह ना खोला और उसने उस काम को पूरा किया। और जिस तरह बर्रा ज़बह करने वाले को और जिस तरह जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, इसी तरह वो खामोश रहा। यानी यीशु मसीह नासरी वो खामोश रहा। उससे जब कहा गया है, जब उस पे कमरा अदालत में और वो रोमी हाकिम उससे कहता है कि ये तुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं और तू कुछ बोलता नहीं, तो वो तब भी खामोश रहा, क्योंकि उसको पता था कि वो एक बड़े मकसद के लिए, आपके और मेरे गुनाहों के, दुनिया के गुनाहों के लिए वो कुर्बानी देने जा रहे हैं जिसका मंसूबा खुदा ने बनाया था। यूहन्ना 3:16 में क्लियरली ये लिखा गया है, ये इंजील मुक़द्दस का बयान है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप जिसने भी सवाल किया है, औरों के भी सवाल होंगे, आप भी अगर ईमान ले आएंगे तो आप भी हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पा लेंगे। आपकी औलाद और आपकी नस्लें भी बच जाएंगी, क्योंकि वो उसी पर ईमान ला के हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे। डॉक्टर अंजीली, आप अगर मज़ीद इस पर बात करना चाहें तो। बाइबल मुक़द्दस में एक आयत मुबारक है जिसमें लिखा है कि खुदावंद ने एक ही बार अपनी कुर्बानी देकर, एक ही बार, और वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना। और ये बात जो है ये समझने वाली है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी ईद फसा को हुई, और इस पे पादरी साहब और गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर में। और उस वक़्त तक बल्कि जब तक हैकल मुक़द्दस कायम थी, यहूदी लोगों का भी यही नज़रिया था कि हमें अपने गुनाहों का कुफ़ारा देना चाहिए। इब्रानी का लफ्ज़ कपूर, जैसे योम कपूर की जो जंग है, द डे ऑफ सेक्रीफाइस, असल में वो उसी दिन का जिक्र है, अटोनमेंट डे का। तो ये यहूदियत में भी है, बहुत से और मज़ाहिब में भी है। और वो यही है कि जब हम जानवर को कत्ल कर देते हैं, जब उसे कुर्बान कर देते हैं, उसको ज़िबा कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके गुनाह जो हैं वो खुदा को किसी तरीके से माइल कर लेते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दे। ये सिलसिला जो है, जैसे मैंने गुजारिश की, बाइबल मुक़द्दस में खरूज 12वें बाब से शुरू होता है, ईद फसा का। और ये जो साल हर साल कुर्बानी है ईद फसा की, ये बुज़ुर्ग इब्राहिम से शुरू नहीं होती। वो एक कुर्बानी का इंसिडेंट ज़रूर था, लेकिन ये जो यहूदी कुर्बानी हर फसा की करते थे, ये खरूज 12वें बाब में है, और वो एक साल के लिए थी, क्योंकि अगले साल जब ईद फसा आती थी तो वो दोबारा जानवर कुर्बान करना पड़ता था। यहाँ पे जो बुनियादी बात है, मसीहियत का जो बुनियादी अकीदा है, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी इट वाज सफिशिएंट फॉर एवरीवन फॉर ऑल टाइम्स। उनकी कुर्बानी के बाद किसी और जानवर को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है इस मकसद के लिए। बिल्कुल। और ये आपने जो बात की, मैं हवाला भी पढ़ दूँ ताकि वो हवाला पूरा आ जाए। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 11-12 आयत में लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह जो हाथों का बनाया हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी, यानी हमेशा के लिए, बार बार हर साल के लिए नहीं, जो हम भी बार बार कह रहे हैं कि बार बार ही कुर्बानी देनी पड़ती थी। यीशु मसीह एक ही बार
अपना खून लेके, यानी पाक पवित्र और कुदरत वाला खून जिसमें कोई गुनाह की मेज़श ना थी, वो लेके एक ही बार बाप के पास मेरे और आपके लिए जो है। और इसीलिए आज की दुनिया में आपने देखा है कि हम में कोई कुर्बानी नहीं है। मसीहत अब कोई कुर्बानी नहीं मांगती, ना कुर्बानी को कहती है करने को, बल्कि वो तो कहती है कि अपने दिलों को चाक करो और अपने दिलों को चाक करके खुदा के पास आ जाओ। और ये वही वादों का सच्चा खुदा जिसके ताल्लुक से लिखा है, बल्कि ये हवाला आप पढ़ दीजिए डॉक्टर जीडी, ये जो है ये 17 से 20 आयत तक जो है आप इसको पढ़ दीजिएगा, 22वें बाब की मत्ती की इंजील, लूका की इंजील, उसका 22वां बाब और 17 से 20 आयत। लूका 22 बाब जी, लूका 22वां बाब और उसकी 17 से 20 आयत तक। 22 बाब 17 आयत। फिर उसने प्याला लेकर, 22 बाब जी 17 आयत है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। और 20वीं आयत पे पढ़ दीजिए। 20वीं आयत में लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया, ये प्याला मेरे उस खून के नए अहद का है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। और बहुत अहम है मेरे अज़ीज़ों, मेरे नाजरीन जितने यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आप इसको देखें कि यीशु मसीह ने वो आखिरी फसा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ लेते हुए, ये आपके वालिद साहब ने पढ़ा गया कि उसने रोटी ली और उसकी रोटी को तोड़ा, यानी यीशु मसीह का बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, ये उससे मुशाबत दी जाती है। और 20वीं आयत जो मैंने दोबारा पढ़वाई, इसमें लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला लेकर कहा कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। नया अहद यानी कि हम उस पुराने अहद से बकरे बछड़ों की कुर्बानियों से निकाल दिए गए और नए अहद में यानी कि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से नए अहद के हम वारिस हो गए, नए अहद में आ गए। और आज भी जो बहुत से लोग देहातों में तो बड़ी बड़ी कोई मुर्गियों की भी कुर्बानियाँ करते हैं, कोई कुमरियों की भी कुर्बानियाँ करते हैं, और भी बहुत सी कुर्बानियाँ करते हैं। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ खुदा के खादम होते हुए कि यीशु मसीह की कुर्बानी को रायगा ना जाने दें। यीशु मसीह की कुर्बानी मेरे और आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए जो उस पर ईमान ले आए, दे दी गई, ताकि हम जैसे यहाँ पे लिखा है कि हम हमेशा के लिए मखलसी पाएँ, अबदी खलासी हमारी करा दी गई है, हमें किसी और खलासी की ज़रूरत नहीं। और यीशु जी डॉक्टर अंजलि आप कुछ कहिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं इसी मजमून पर, इसी टॉपिक पर एक और ज़ाविये से रोशनी ये डालना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने, बल्कि पूरे नए अहद नामे में, इंजील शरीफ में, तमाम खतूत में जो बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे में शामिल है, और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की जितनी भी तालीमात रिकॉर्डेड हैं, उन्होंने बहुत से रास्तबाजी के काम करने का हमें हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पे मत्ती 6 बाब में वो लिखते हैं कि रास्तबाजी के काम, और वहाँ पे खैरात का जिक्र है, दुआ का जिक्र है, रोज़े का जिक्र है, गरीबों की मदद करने का जिक्र है, अपने पड़ोसियों के अपने मानद मोहब्बत करने का जिक्र है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने का हुक्म है। लेकिन पूरे नए अहदनामे में कहीं भी, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में कहीं भी कुर्बानी चढ़ाने का जिक्र नहीं है। इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये जानते थे कि उनके आने की वजह से कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, और ये कुर्बानियों का सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो अब इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। उन्होंने सलीब पर लटकते हुए कह दिया ख़त्म हुआ। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बात इसी तरफ आएगी कि रास्तबाजी के बाकी सब काम हमें करने हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जो हमें अब करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है कुर्बानी।
قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ہیکل مقدس بھی ختم ہو گئی جس میں مذبح تھا، جہاں پہ قربانیاں ہوتی تھی۔ آج کل یہودی لوگ قربانی نہیں کرتے، وہ کہتے نہیں مذبح ہی کوئی نہیں، مذبح کوئی نہیں کیونکہ ہیکل کوئی نہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ ابھی ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ آخری میرا حصہ وہی ہے کہ جب مسیح نے کہا تمام ہوا تو وہ کہا تمام ہوا، تو اس پہ ہم آتے ہیں ابھی، اور کیونکہ وہ اس بات پہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے پاس 2 سوال آئے ہیں، ایک سوال میں پہلے لوں گا۔ السلام علیکم پادری صاحب، آپ قربانی اور کفارے پر پروگرام کر رہے ہیں، ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے قربانی دی، تو کیا حضرت محمد کے لیے بھی انہوں نے قربانی دی؟ تو میرے دوست، میرے بھائی بہن جو بھی آپ ہیں جنہوں نے سوال لکھا ہے، آپ اس کو میں ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دنیا کا جب تخت، سفید تخت کی عدالت ہوگی، تو ایک وقت وہ ہے جب خدا ڈائریکٹ کلام کرتا رہا، اور وہ جو لوگ جنہوں نے اس کے کلام کو مانا ان کا انصاف اس وقت کے کلام کے مطابق کیا جائے گا۔ پھر نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا گیا، اور پھر نبیوں کے وسیلہ سے جو خدا نے کلام کیا ان لوگوں کا انصاف اس وقت کے حساب سے کیا وہ ان نبیوں کی تعلیم کے مطابق جو خدا کے نے انہیں دی اس پہ چلے، اگر نہیں چلے تو ان کا انصاف اس طرح کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد شریعت کا جو ہے آنا ہوا، اور جو لوگ شریعت کے مطابق چلے ان کا انصاف اس کے مطابق ہوگا۔ اور کیونکہ حضرت محمد جس کا آپ نے ذکر کیا مسیح کے بعد آئے، تو یقیناً جو کوئی اس پر ایمان لائے، کلام میں لکھا ہے ہلاک نہ ہوگا، اور جو کوئی مسیح پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ جو ایمان نہیں لائے یقیناً وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں جائیں گے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو، چاہے وہ کوئی اور بھی ہو، وہ ان پہ ہر ایک کے اوپر یہی اطلاق ہوگا کہ جو ایمان نہیں لایا وہ سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ ڈاکٹر جلی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ دوسرا سوال ہے میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ نے بالکل مناسب اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہم بائبل مقدس کے جو فیصلے ہیں ہم ان کے ساتھ تو ڈس ایگری نہیں کر سکتے، اور جو بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا ہمارے لیے وہ عقیدہ ہے۔ ہاں جی، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ عموماً مسیحی مذہب کے خلاف یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے چونکہ مسیح گناہوں کا کفارہ ہوا، اس لیے مسیحیوں کو گناہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، یا یوں کہیں کہ مسیحی جس قدر گناہ چاہیں کریں مسیح کے کفارے کے سبب سے بخشے جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر جلی آپ بیان کیجیے گا۔ جی دیکھیں، یہ خداوند یسوع مسیح کی مخالفت میں اور پھر اس کے شاگردوں کی مخالفت میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کیا ہوا، کیونکہ بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے پولس رسول کے خطوط میں کہ خداوند نے ہمارے لیے کفارہ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ میں بڑھتے جائیں تاکہ فضل میں زیادتی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ وہ بھول جاتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ کیا انگور جو ہیں وہ اونٹ کٹاروں پر لگتے ہیں، جھاڑیوں پہ لگتے ہیں؟ نہیں، وہ انگور کے درخت پر لگتے ہیں۔ لہٰذا جو کردار کی مٹھاس ہے، جو کردار کا افضل پن ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردی میں آنے کی وجہ سے ہے۔ یہ بات بالکل بائبل مقدس کے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے جسے بھی معاف کیا کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ ایک عورت کا ذکر ہے، ایک 38 سال کے بیمار کا ذکر ہے۔ ہمیں ہمیشہ گناہ سے روکا گیا ہے کیونکہ گناہ خدا سے مخالفت کا نام ہے۔ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسیحیت جو ہے وہ کتنی بے ڈھنگی اور معیوب چیز ہے۔ میں آخر میں اس سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، کیا مسیحی جو ہیں وہ ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا کفارہ ہو گیا ہے؟ اب چلیں اسی بات کو لے لیتے ہیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے کفارے میں یقین نہیں رکھتے، کیا وہ ہمیشہ راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں؟ انسان ہونا فطرتاً ہمیں بعض چیزوں میں کمزور بناتا ہے، بعض چیزوں میں ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن
یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ ہماری تعلیم نہیں۔ بائبل مقدس میں سے کوئی ایک آیت، ایک فقرہ، ایک جملہ، چند الفاظ مجھے کوئی نکال کے دکھا دے جو کہتا ہے کہ مسیحیوں کو گناہ کرنے کی اجازت ہے، یا کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی گناہ کر لیں آپ کا کفارہ تو ہو گیا۔ یہ صاحبان آپ کی اپنی تشریح ہے۔ بائبل مقدس میں جو روحانیت کے معیار ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے پیار کرو۔ جو شخص اس طرح کی تعلیم پر عمل کرتا ہے وہ گناہ کو کیسے فراوانی دے گا؟ اور ڈاکٹر صاحب اس میں جو خاص بات ہے، مسیحیت کی تعلیم تو ہے ہی پاکیزگی کی۔ یسوع مسیح نے تو خود فرمایا تھا پہاڑی واز میں کہ پاک دلی سے دیکھیں گے، تو جو پاک نہیں ہے وہ کیسے اسے دیکھے گا؟ وہ تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ یہاں پہ مسیحیت میں کوئی ایسا نہیں کہ ادھر گناہ کرتے جاؤ ادھر بخشواتے چلے جاؤ۔ یہاں پہ توبہ کا، ایک ہی بار توبہ کر کے آنے کا، اور پھر مسیحیت میں اس طور پہ چلنے کا جو ہے، یہی مسیحیت ہے، اور مسیح کے ساتھ چلنے کی۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ کام کیا تو وہ اب کلمہ بہت اہم ہے جو چھٹا کلمہ ہے، تمام ہوا، یعنی کہ اٹ از فنشڈ۔ جو کام دیا گیا تھا خدا کی طرف سے، یسوع مسیح کو سونپا گیا تھا، یسوع مسیح نے اس کو پورا کر دیا۔ انگلش میں ایک ورڈ آتا ہے مشن اکمپلشڈ، یعنی کہ وہ کام تمام کر دیا گیا، پورا کر دیا گیا، کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام میرے اور آپ کی نجات کے لیے پورا کر دیا گیا۔ اور عبرانیوں کے خط میں 9واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھا کے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اب بات یہاں پہ اس بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو دیکھیے، جو اس کی راہ دیکھتے ہیں، بالکل، یعنی کہ جو اس کی راہ دیکھ ہی نہیں رہے۔ اور میں اس کو ریپچر کی طرف اشارہ سمجھتا ہوں کہ جب کلیسیا ایماندار اٹھائی جائیں گے تو جو اس کی راہ دیکھنے والے یا اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے، لکھا ہے کہ تو وہ مردے، یہ تسلونیکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں ایمان کے وسیلہ سے وہ اپنے بدن میں موت حاصل کر گئے، اور جو ایماندار اس وقت ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ ہوا میں اڑ کر سے استقبال کریں گے۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ سفید تخت کی عدالت ہے، سفید گھوڑے میں یسوع مسیح کا آنا ہے، جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھی مانتے ہیں کہ مسیحی آئے گا اور وہی جو ہے دنیا کی نجات کے لیے آئے گا اور ان کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے گا، جو شیطان اور مخالف مسیح ہے، جس کو وہ کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، وہ جو دجال کہتے ہیں۔ تو دجال وغیرہ کا کوئی ذکر بائبل میں نہیں ہے، مسیح کا ذکر ہے۔ مسیح نے ہی شکست دینی ہے مخالف مسیح کو، اور اسی نے بچانا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اور یہ لکھا پھر اگر 10 باب عبرانیوں کا 10ویں آیت دیکھیں، اور ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے۔ اب جب پاک کر دی گئے تو پھر ناپاک اگر ہم ہوں گے تو پھر ناپاکی میں ہی جائیں گے۔ آپ اس کے بارے میں ذرا بات کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر چھٹا کلمہ تمام ہوا کا ذکر کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹک رہے تھے تو انہوں نے 7 کلمے فرمائے، اور جو چھٹا کلمہ تھا وہ یہ تھا، تمام ہوا۔ تمام ہوا گریک زبان میں ٹیٹیلسٹائی، یعنی کہ کمپلیٹڈ، جیسے آپ نے فرمایا مشن اکمپلشڈ۔ تو تاریخ میں اگر ہم رومن تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کے ایک مہر ہوتی تھی جس پہ یہ لفظ لکھا ہوتا تھا ٹیٹلسٹائی، یعنی کہ فنشڈ، اکمپلشڈ، جاب ڈن اس کو۔ تو جب ان کے کورٹس میں کیسز آتے تھے تو ان کے اوپر وہ مہر لگا دی جاتی تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دھاگا باندھو، سیبا باندھو، رکھ دو، اٹس ان ریکارڈ، اٹس نو مور این ایکٹیو کیس۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے ٹیٹلسٹائی، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ شرعی طور پر جو کچھ بھی انسان پر واجب تھا وہ میں نے پے کر دیا، اٹس آل فنشڈ، فلی پیڈ، فلی سیٹلڈ، نو مور اکاؤنٹ آن دا ہیومن بینگس۔ بس اس کو قبول کرو۔ اور باقی میں دوبارہ اس طرف آنا چاہتا ہوں جو سوال آیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح، اس کا مطلب یہ ہے، میں اس شخص کو صرف ایک بار دوبارہ یہ یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی یہ سوال کیا تھا۔ دیکھیں،
مسیحیت میں احادیث نہیں ہے، مسیحیت میں مشائخ یہ وہ کچھ نہیں ہے، بائبل مقدس سے بات کریں۔ اگر آپ کو ہمارے عقیدے پر کوئی اعتراض ہے تو بائبل مقدس کی بات کریں، دس از آور کینن۔ اور باقی یہ کہ لوگ کہتے ہیں اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ ایسی کوئی باتیں جو ہے یہ مسیحیت میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ بائبل مقدس از آور اسکرپچر، دس از دا بک، اور اس میں اگر کہیں لکھا ہے کہ مسیحی جو ہے جتنے مرضی گناہ کرتے جائیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے بعد، تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی بہت اچھا آپ نے اس کو بیان کیا، اور ہمارا وقت بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجینی، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور ناظرین، آپ کے لیے خاص طور پہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا تو اس نے کاملیت کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا۔ انسان کی حالت کو جو ہے فنا کی حالت سے نکال کر بقا کی حالت میں، ہمیشہ کی زندگی کی حالت میں مسیح نے لے گئے، اور لکھا ہے کہ شریعت کو پورا کرنے کے لیے وہ کفارہ دے دیا، وہ قربانی دے دی، اور وہ مکمل جب قربانی کر دی تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، اور خدا کا مکاشفہ جو تھا اس کو اس نے تمام کر دیا، نبیوں کی بہت سی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو تمام کر دیا، اور جیسا نبی نے جیسے کہا تھا کہ وہ ہماری خاطر گھائل کیا گیا تو بھی وہ خاموش رہا، اور اس نے قربانی دے کے آپ کے لیے، میرے لیے ہمارے وہ راستوں کو کھول دیا، اور انسان کی بحالی کے کام کو، یہ ایک بہت اہم جو ہے نقطہ کہہ لیں یا خدا کا منصوبہ کہہ لیں، جس کو دنیا نہیں سمجھ پاتی، کہ دنیا کے گناہوں کی نجات کے لیے خدا نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور جدائی کی دیوار کو جو گناہ کے وسیلہ سے انسان اور خدا کے درمیان تھی وہ ہٹ گئی، اور لکھا ہے کہ اس وقت ہیکل کا پردہ، جو ہیکل اس وقت کی اہم ترین جگہ تھی یہودیوں کے لیے، اور خدا نے اس کو بنوایا تھا، ایک اس کا نقشہ دے کے بنوایا تھا، اور پاک مقام میں ایک پردہ، بہت موٹا پردہ، کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 8 انچ موٹا کپڑا ہوتا تھا جو پھٹ نہیں سکتا تھا۔ لکھا ہے کہ وہ جدائی کی دیوار، پردہ اس وقت پھٹ گیا، اور لکھا ہے کہ تمام اس وقت اس علاقے میں، دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور اس سے پہلے ایک زلزلہ آیا، اور وہ قربانی جو اس دن فسح کی قربانی ہونی تھی اس ہیکل میں، وہ اس اندھیرے کی وجہ سے، وہ لکھا کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ قربانی اس وقت نہ ہو سکی، کیونکہ کامل اور کافی قربانی دی جا چکی تھی۔ یسوع مسیح کی قربانی میرے اور آپ کے لیے دی جا چکی تھی، اور آج خدا کا کلام یہ بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں آج اس پہ ایمان لا کے اپنی زندگی کو بچانا ہے، ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لینا ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے بعد بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی جان تیرے ہاتھ، اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں۔ وہ روح جو پھونکی گئی تھی، وہ روح جو پاک روح کے وسیلہ سے مریم مقدسہ مریم کے بطن میں پھونکی گئی تھی، اس کو اس نے واپس باپ کو دے دیا، اور واپس اپنے اس جگہ پہ جو بیٹے کی جگہ تھی، لکھا ہے کہ باپ کے دہنے بیٹھ گیا، تاکہ میں اور آپ جب وہاں جائیں تو وہ ہماری شفاعت کے لیے موجود ہو۔ جو بھی اس پر ایمان لائے گا، جو بھی اس پر بھروسہ کر کے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مان کے اور ایمان لا کر اس کے پیچھے چلے گا، باپ کے دہنے پہ یسوع مسیح بیٹھے آپ کی میری شفاعت کے لیے موجود ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ بروں کو بھیڑوں سے، بکریوں کو بھیڑوں سے جدا کرے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے چلتے رہے، وہ لوگ جو بروں کی مانند جو سیدھی راہ پہ چلتے رہے، وہ ان سے جو ہے ان کو ایک طرف کرے گا، اور جو بھیڑیں جو ادھر ادھر منہ مارتی ہیں، جو الٹے سیدھے سوال کر کے اور وقت ضائع کرتی ہیں،
وہ ان کو ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالے گا۔ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہاں آپ کا جانے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیے پلاننگ کی ہے؟ کیا آپ اپنی مذہبی روایات پہ چلتے ہوئے اس ہمیشہ کی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں، یا مسیح پر ایمان لا کے اس ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں جس کے لیے اس نے آپ کی خاطر، میری خاطر اپنے آپ کو صلیب پہ قربان کر دیا گیا؟ خداوند آپ کو اس سارے مکاشفہ کو سمجھنے کا فضل بخشے، اور خداوند آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جائے۔ آمین آمین۔